आज़म नज़ीर तारड़ इस वक्त कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल कर रहे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ऊपर रियासत की ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। आज कोई एक ज़द पे है, कल को कोई एक और ज़द पे होगा, तो हमें इस पे भी बड़ी क्लैरिटी के साथ खड़ा होना पड़ेगा। तो इस वजाहत के साथ कि ये एक ऐसा कानूनी इशू है जिसको डिस्कस करने के लिए ज़्यादा बेहतर और अप्रोप्रिएट होगा अगर ये सारी जमातें, अगर आप जैसे बिज़नेस एडवाइज़री की एक शक्ल है, सारी जमातों की नुमाइंदगी है, वो असाब बैठ जाएँ, लॉ एंड जस्टिस की कमेटी को सौंपते हैं ज़िम्मेदारी, वो बैठ जाएँ और इसको एग्ज़ामिन कर लें। कई दफ़ा पहली रीडिंग में जब हम चीज़ें पढ़ते हैं, मेरे बड़े सीनियर लॉयर्स उस्ताद भी बैठे हुए हैं यहाँ पे, सारी उम्र इसी काम में गुजारी, कई दफ़ा फर्स्ट रीडिंग में आप वो मीनिंग्स नहीं ले पा रहे होते। तो ये सारे एंगल्स हमें देखने चाहिए। सर, ये एक बड़ा ज़िम्मेदार ऐवान है, एपेक्स फोरम है, मुल्क की का सबसे बड़ा इदारा है पार्लियामान में। हमेशा कहता हूँ, यहाँ से जो बात जनाब स्पीकर हो वो मुस्तनद होनी चाहिए, वो शरीयत के, आइन के और कानून के मुताबिक होनी चाहिए। हम सब के जज्बात एक जैसे हैं, लेकिन जो मेरी अर्ज़ ये होगी सब दोस्तों को कि इसे एक दफ़ा एग्ज़ामिन कर लिया जाए, उसके बाद इस पर एक रेजोल्यूशन पास की जाए। वो अब 4 दिन बाद हो सकती है, 2 दिन बाद हो सकती है, जो ये हाउस डिसाइड करे। बहुत शुक्रिया। हनीफ अब्बासी साहब। बहुत शुक्रिया जनाब स्पीकर। हनीफ अब्बासी साहब, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ और आपने मुझे मौका दिया। बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, बेखतर कूद पड़ा आतिश नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशा लबे बाम अभी। कल हमने कौम के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर साहब भी मौजूद थे और इसमें कोई दो राय नहीं है। जो लॉ मिनिस्टर ने बात की और जो मौलाना पता नहीं लिखते हैं साथ के नहीं, हामिद रजा साहब, साहबजादा हामिद रजा साहब, उन्होंने हमारी तर्जमानी की है। मैं उनका भी शुक्रगुजार हूं और कुछ मुफ्ती साहिबान का भी शुक्रगुजार हूं जिन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमारी रहनुमाई फरमाई। हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते, वफा से दिल को बहलाया नहीं करते। ये तो मुमकिन नहीं है जनाब स्पीकर, जैसे आपने अपने जज्बात का इजहार किया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर हमारी जाने, माल और हमारे बच्चे, जब ये सारे हमारा ईमान का हिस्सा कुर्बान करेंगे तो फिर हमारा ईमान मुकम्मल होता है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं। जितने लोग यहां पर बैठे हुए हैं, इवन यहां पर मिनॉरिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, वो भी इस बात का अकीदा रखते हैं। मेरी गुजारिश ये है, वाली बात है उस पे तो यहां पे किसी को कोई किसी किस्म का इत्तेफाक नहीं होगा कि हर शख्स अपनी अपनी फैक्ट्री लगा ले और वो फतवे जारी करता जाए अपनी जाती लड़ाई को। कभी कुरान या फैक्ट्री के अंदर जला दिया जाए, ऐसे वाकयात की तो ना इस्लाम इजाजत देता है, ना हमारा आइन इजाजत देता है, ना कानून इजाजत देता है। लेकिन एक मैं आपके सामने गुजारिश करना चाहता हूं, जो साहबजादा साहब ने बात की, मैं क्योंकि कानून का स्टूडेंट नहीं हूं, लेकिन मैं आपके सामने 298 जे उसकी रोशनी में ये चंद लाइन पढ़ने लगा हूं जो उलमाए किराम ने भी हमारी रहनुमाई की है और कुछ थोड़ा बहुत पढ़ने की रोशनी में भी कि ये कादियानी ग्रुप, मैं उसका सारा नहीं पढ़ूंगा, ये जो ग्रुप है ये अपने आप को अहमदी कहलवाएं या किसी और तरीके से अपना नाम रख लें, ये किसी तौर के ऊपर अपने मजहब की तबलीग या तशहीर करे या दूसरों को अपना मजहब कबूल करने की दावत दे या किसी भी तरीके से मुसलमानों के मजहबी एहसासात को मजरूह करे, इसे किसी एक किस्म की सजा दी जा सकती है वो 3 साल होगी और ये जाहिरन भी नहीं कर सकते जो इसमें लिखा है और ये छुप कर भी नहीं कर सकते। अब हुआ क्या है? हुआ ये है कि फैसले के अंदर जो 42 नंबर पैरा है उसके अंदर आखिर में जाकर यह कहा गया है, ताहम
अपने घरों, इबादत गाहों और अपनी निजी मखसूस इदारों के अंदर उन्हें कानून के तहत मुकर्रर करदा। कहाँ पे कानून? कानून तो कहता है कि ना जाहिरन ना छुपे हुए, यानी इसका मतलब यह है कि वो एक अपनी इबादतगाह बनाएं सेक्टर टाउन रावलपिंडी के अंदर, उसके अंदर मुसलमानों को बुलाएं और उनको मुर्तद करें। इसका यह मतलब है इस चीज की कतन इजाजत जनाब स्पीकर नहीं दी जा सकती। और मैं उलमा कराम को भी और ख़ास तौर पे मुफ्ती आज़म को भी, कि आप पाकिस्तान की तारीख भरी पड़ी है, पार्टीशन से पहले भी और बाद में भी, कि जिन्होंने 77 की मूवमेंट हो या गाजी अलमदीन शहीद का नाम हो या आमिर शहीद चीमे का नाम हो, ये सारे नौजवान थे, ये अपने नबी की हुर्मत पे कट मरे। लेकिन आप आज हमें होश के नाखून भी लेने हैं, जैसे ला मिनिस्टर साहब ने कहा, फौरी तौर के ऊपर कोई काम इससे ज्यादा अजीज नहीं है। पार्लिमानी कमेटी बने और उलमाए कराम को बुलाएं, मुफ्ती आजम को बुलाएं, बाकी तमाम जितने भी हमारे अकायद के लोग हैं सबको फौरी तौर पे हुकूमत पाकिस्तान जिसकी जिम्मेदारी है वो इकट्ठा करे। उसके बाद जिस कंसेंसस पे आप पहुंचे, उसके बाद ये हम अपने मुअज़्ज़ज़ जो जज साहिबान हैं उनके सामने लेके जाएं। इसको रिव्यू में लेके जाना है, इसको क्यों कौन सा तरीका इख्तियार करना है ये लॉ का स्टूडेंट भी जानता है, जज भी जानते हैं, सारे जानते हैं। लेकिन इसको ना अंडर द कारपेट किया जा सकता है जनाब स्पीकर जी, ना ही छोटी मोटी कमेटियों से काम चलेगा। इसका फौरी हल निकालना है ताकि ये इबहाम दूर हो सके। इस वक्त लोगों के दिल दुखे हुए हैं। हाँ, मैं फिर बार बार कह रहा हूं, किसी को इजाजत नहीं देनी चाहिए और जो भी फतवे दे उसे कानून जो आपका मौजूद है उसको आईनी हाथों से निपटना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अली मोहम्मद साहब। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। आज़म नज़ीर तारड़ कौमी असम्बली में सारे ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आका की हुर्मत पर आँच आएगी तो आवाज़ भी उठाई जाएगी और हाथ भी उठाया जाएगा। हनीफ अब्बासी ने अपने सारे ख्याल में कहा कि ऐसे वाक़यात की आईन और कानून में इजाज़त नहीं। मैं हूं शहरियार साजिद, रखूंगा आपको खेलों की दुनिया से बाखबर। दिखाऊंगा सकाफत के खूबसूरत रंगों के साथ तालीम और सेहत से जुड़ी हर खबर। नए अंदाज के साथ सिर्फ 5 न्यूज़ पर। मैं मुबारकबाद दूंगा और मैं समझता हूं कि कोई भी अवेयरनेस के हवाले से जो जिसके फ़र्ज़ बनते हैं, मीडिया के जो असूल होने चाहिए, उसके ऊपर अगर चैनल 5 आता है और उसके ऊपर काम करता है तो गॉड ब्लेसिंग उसके ऊपर होगी और ये टॉप 5 चैनल में जो है उसका नाम आ जाएगा। आज क्या पकाएं? क्या आप भी परेशान हैं इस सवाल से? तो सीखिए कुछ नया, कुछ मीठा, कुछ नमकीन, कुछ तंदूरी। और लगाएं मेरे साथ मिलके सॉल्ट एंड पेपर का तड़का। मैं हूं शेफ असद, मेरे साथ देखेंगे आप मेरा शो सॉल्ट एंड पेपर विद शेफ असद। पीर से जुमे तक आप लोग देखेंगे सुबह 11 बजे चैनल 5। माशाल्लाह जी कि चैनल 5 अवाम की मुश्किलात को उजागर करने में इसकी एक तारीख़ है, हिस्ट्री है। इसकी रिवाइवल पर मुझे उम्मीद है कि अवाम के मसाइल ज़्यादा बेहतर तरीके से
پیش ہوں گے. میں نئی چینل کی انتظامیہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں یہ دعا گو ہوں کہ یہ اپنی رپورٹنگ کا معیار وہی رکھیں جو پہلے تھا، بلکہ اس سے بھی بہتر کریں تاکہ عوام کے مسائل بہتر طریقے سے اجاگر ہو سکیں. میں ہوں شاہ رخ شاہ. حقیقت کی پردہ کشائی، جرائم کی دنیا سے براہ راست، جرم کے مقام سے تحقیقات کی گہرائیوں تک، جرائم کے ہر پہلوؤں پر نظر، خطرے کی پرواہ کیے بغیر ہم لائیں گے سچائی آپ تک. یہ سب میں آپ کو بتاؤں گا صرف 5 نیوز پر. یہ ہم استعمال ہوتا ہے تمہارے خاندان میں؟ میں ہم کی بات بتاتا ہوں. ہمارے ایک دوست اپنی بیگم کا تعارف کروا رہے ہیں، بولے ان سے ملیے، یہ ہماری بیگم ہے. ٹھیک ہے. میں نے کہا ہماری تو نہ کہیے. میں نے زندگی میں کبھی چوری کرنے کی یا جھوٹ بولنے کی یا شارٹ کٹ کی کوشش نہیں. تو مجھے یہ لگتا ہے آج بھی کہ محنت میں عظمت ہے. آپ محنت کریں گے آپ کو کامیابی 100% ملے گی. سب سے اچھے پاکستانی کہاں ہیں ویسے جو زیادہ خیال رکھتے ہیں؟ دیکھیں سب سے اچھے پاکستانی جو ہے نا سب ملک سے باہر. تم سمجھتے ہو واقعی ہم اتنے انسیکیور ہیں، یہ صرف لوگوں نے بنا دیا اور اب ہمیں خوف خام خواہ کا خود ہی کھایا جا رہا ہے؟ آپ سب سے مہنگا ترین فون جیب میں ڈال کے اور فون پہ بات کرتے ہوئے اب گاڑی میں جا سکتے ہیں؟ ہاں میں تو جا سکتا ہوں. میرے بھانجے کو 4 گولیاں مار دی موبائل چھیننے کی خاطر. 5 نیوز کی انتظامیہ کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں. اور قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے اور علی محمد خان اظہار خیال کر رہے ہیں. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں پرزور کہ حکومت پاکستان اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے، سپریم کورٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری کرے. ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، لیکن جب تک اس کا رزلٹ نہیں نکلتا اور اس پہ قوم کو اعتماد نہیں ہوتا تب تک یہ ایوان جاتا رہے گا. میری درخواست ہے کہ اس ایشو کو آپ اس کے لیے اسپیشل پارلیمنٹری کمیٹی بنائیے، اس میں سینٹ سے محترم ممبران کو لائیے، علماء کرام کو بٹھائیے، ہمیں موقع دیجئے اور وہ پارلیمنٹری کمیٹی تب تک اپنی میٹنگز کرتی رہے اور تب تک وہ کمیٹی اپنی ڈیوٹی کرتی رہے جب تک سپریم کورٹ اپنے اس فیصلے پہ نظر ثانی نہیں کر لیتا. بہت شکریہ، بہت شکریہ. قادر پٹیل صاحب دیتا نہیں، آپ ایشو دوسری طرف افریدی صاحب لے جا رہے ہیں، بھی میں مولانا صاحب کو بھی دینا ہے. یہ ختم ہوگا ایشو، کچھ بزنس لیں گے پھر کرتے ہیں، اس کو کنکلوڈ بھی کرنا ہے. جی پٹیل صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. لاکھوں کروڑوں درود خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سراج، اس موضوع پر ہم بات کر رہے ہیں انتہائی حساس اور پوری ذمہ داری سے میں کہہ سکتا ہوں کہ ہر مسلمان چاہے وہ بہت نمازی پرہیزگار ہو یا کلمہ گو ہو، صرف ان سب کو اس مسئلے پر اتنا ہی جوش، اتنا ہی غم اور اتنا ہی غصہ ہوتا ہے جتنا کہ کسی عالم فاضل کو ہو سکتا ہے. سر، سب سے پہلے تو یہ بات بتا دی جائے کہ دیکھیں، اگر کسی کو سزا دینے کا حق نہیں ہے، اور یہ بات ٹھیک ہے، تو کسی کو ایسے فیصلے دینے کا حق بھی نہیں ہے کہ لوگ خود سزائیں دینے پہ تیار ہو جائیں. یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں، یہ ایوان بھی جانتا ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن پر ہم اپنے جذبات پر قابو نہیں رکھ پاتے، اور یہ مسئلہ اس میں سر فہرست ہے. اگر جو اصل مسئلہ ہے ہم اس کی طرف دیکھیں اور اس پر بات کریں
تو میں مجھ سے پہلے جو خطیب تھے ان سے بالخصوص اور بالعموم پورے ہاؤس سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ دراصل فتنہ کہاں ہے؟ فتنہ ہیومن رائٹس کے نام پر، انسانی حقوق کے نام پر مغرب سے پھیلایا جاتا ہے۔ یہ مرتد وہاں جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی پاکستان پہ ہم پہ بہت ظلم ہو رہا ہے۔ ہزاروں ویڈیوز، سینکڑوں ویڈیوز آپ سب نے دیکھی، اور مغرب چونکہ اسلام کے بارے میں جانتا نہیں تو وہ یہ کہتا ہے کہ بھائی آپ لوگ ان کو مسلمان کیوں نہیں مانتے؟ مسلمان؟ میں نے اس سے پہلے کچھ دنوں پہلے ایک ہاؤس میں ایک ذکر کیا تھا، بعد میں پتہ چلا کہ ان جج صاحب نے اپنی تصحیح کر لی تھی۔ وہ ہائی کورٹ کے جج صاحب نے ایک فیصلے میں لکھ دیا کہ the sect of Muslims it's a minority۔ اب سب اصل بات کی طرف آئے۔ ہم آج یہ پیغام اس ہاؤس سے مغرب کے ان دانشوروں کو، ان انسانی حقوق کے علمبرداروں کو، ان جھوٹے قصے خوانوں کو، ان انسانیت کے جھوٹے نعرے بلند کرنے والوں کو لاؤڈ اینڈ کلیئر یہ پارلیمنٹ آج یہ میسج دینا چاہتی ہے کہ بھائی ظلم ہم نہیں کر رہے، حملہ تو ہم پر ہو رہا ہے۔ ہم سے پوچھا گیا کہ بھئی آپ انہیں مسلمان کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ ہم نے کہا بھائی بات سنو، یہودی حضرت موسیٰ کو مانتے ہیں، تورات کو مانتے ہیں، وہ یہودی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ یہودی رہیں گے؟ آنسر از نو۔ اسی طرح عیسائی حضرت عیسیٰ کو مانتے ہیں، انجیل کو مانتے ہیں، وہ عیسائی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ ساتھ ساتھ کسی اور نبی کو بھی ماننا شروع کر دیں تو کیا وہ عیسائی رہیں گے؟ The answer is no۔ بھائی اسی طرح اگر یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں اور میرے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کو نبی مانتے ہیں تو یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے، یہ کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتے۔ یہ تو ہم پر حملہ ہے، یہ ہمارا ٹائٹل استعمال کرتے ہیں، کروڑوں میں سے 2 4 5 الگ لوگ ہو کر، اور مغرب سے کہو کہ تم انہیں سیاسی پناہیں دو، انسانی حقوق کے پرچم بلند کرو۔ ایک سی ڈی کی کاپی رائٹ ہو جاتی ہے کسی فلم کی تو قانون لاگو ہو جاتے ہیں۔ کاپی رائٹ کو بہت بڑا جرم بنا کے پیش کیا جاتا ہے۔ آج یہ منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اپنی تحریف شدہ کتاب کو میرا قرآن کہتے ہیں، لیکن ان کو یہ کاپی رائٹ نظر نہیں آتا، ان کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے۔ یہ لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج ہماری طرف سے جانا چاہیے۔ اس مقدس ایوان نے عظیم فیصلے جو کیے ان میں سے یہ ایک عظیم ترین فیصلہ ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے ایک مہر ہے۔ میں سمجھتا ہوں جب تک ایک بھی مسلمان باقی ہے، ایک بھی کلمہ گو باقی ہے، ہرگز نہیں ہماری لاشوں پر سے یہ کام کبھی بھی نہ ڈسکس میں لائے۔ میں تو ہمیشہ کہتا ہوں اس کو آپ ڈسکس میں ہی نہ لائیں، یہ ختم شدہ چیپٹر ہے، یہ کلوز ہے، اس پر مہر لگ چکی ہے۔ ایک سوال کہ یہ مرتد، آپ کو شاید پتہ نہ ہو، میں ایک بات شاید اگر جن لوگوں کو پتہ نہ ہو میں ایک بات کا ان کے علم میں اضافہ کروں کہ یہ اپنی ان کتابوں کا یہ مرتد
جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا کہتا ہے، میں تو وہ لفظ بھی استعمال نہیں کرتا، یہ انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتا ادری صاحب. پتہ ہے آپ کو کیوں؟ بہت کم لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ اپنی جو اس کی مرزا مرتد کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں اس کا انگریزی میں ترجمہ نہیں کراتے، کیونکہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ میں دوہرا نہیں سکتا جو اس مرتد نے ان کتابوں میں دیگر انبیاء اور شہدائے کربلا جن کے اب مزارات پہ میں آغا صاحب اور شگفتہ حاضری دینے گئے، وہ شہزادے جنت کے جن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سجدے طویل کر دیتے تھے، تو وہاں بھی کچھ لوگ کہنے لگے کہ پتہ نہیں آپ کس فرقے سے ہو، اس فرقے سے ہو. فتوے نہ دیں، لیکن میں چاہتا ہوں ایسا ماحول بھی پیدا نہ کریں کہ ہم مسلمانوں کی سب سے بڑی دولت ہمارا ایمان اور آقا نامدار خاتم النبیین پر ایمان ہے. وہ خاتم النبیین ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، آخری نبی تھے، ہیں اور رہیں گے جب تک بھی ایک مسلمان باقی ہے، اس کی سانس میں سانس باقی ہے. نہ اس مسئلے کو چھیڑا جائے، نہ اس موضوع کو چھیڑا جائے. اگر پھر خون خرابہ ہوا، لا منسٹر صاحب آپ نے بہت اچھی بات کی، لیکن ساتھ ساتھ ان ججوں کو بتائیں کہ یہ فتنہ تم پیدا کر رہے ہو، ایسے فیصلے دے کے ہم نہیں. یہ فتنے نہیں ہونے چاہیے، یہاں تک تو میں آپ کے ساتھ ہوں، لیکن فتنہ پیدا کرنے والے کو کتنی بڑی سزا ملے گی. ایک بار پھر ماشاءاللہ کھڑے ہو کر یہ بھی بتا دیجئے کہ جو اس 25 کروڑ عوام میں فتنہ پیدا کرتا ہے، جو پتہ نہیں کتنی لاکھوں میں تنخواہیں لے کر اس قوم کو اپنی قلم کے ذریعے اس آگ میں جھونکنا چاہتا ہے، ہمارے ایمانوں پر ضرب لگانا چاہتا ہے، ہمارے جذبات پر کھیلنا چاہتا ہے، اس کو کتنی بڑی سزا ہم دینے جا رہے ہیں، یہ بھی پتہ ہونا چاہیے. لہذا میں سر اسپیکر صاحب آپ سے درخواست کروں گا، میں دست بزنا اپنے بھائیوں سے اپیل کروں گا، کوئی کمیٹی نہ بناؤ. میرا آقا آخری نبی ہے، میرا ایمان ہے، ہم سب کا ایمان ہے. اس مسئلے کو دوبارہ پیچیدہ اور ڈسکس کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. ہاں ایک کمیٹی بناؤ کہ جو اس قسم کے فیصلے دیتے ہیں جس سے عوام میں بے چینی، انتشار اور فتنہ پھیلتا ہے، ان لوگوں کی کیا سزا ہونی چاہیے. اور آرٹیکل کو اگر ری رائٹ کیا گیا تو کیا وہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں آتا، یہ بھی بتایا جائے. کیونکہ آئین میں تحریف تو پھر آرٹیکل 6 آپ کے پاس آلریڈی موجود ہے اور اس کی سزا موت ہے. تو میں اس ہاؤس سے، آپ کے توسط سے، اپنی تمام جماعتوں کے ساتھ مل کر ایک لاؤڈ اینڈ کلیئر میسج بھیجنا چاہتا ہوں. چاہے کتنا ہی لمبا کالا کوٹ آپ پہن لو، چاہے کتنے ہی لوگوں کو آپ نے پھانسی پر چڑھا دیا ہو، آپ ہمارے ایمان پر حملہ مت کرو، ہمارے ایمان پر خدا کے واسطے حملہ مت کرو. حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان ہے وہ ہمیشہ رہے گی، تم کچھ نہیں کر سکتے. بہت شکریہ جناب. پروفیسر غفور حیدری صاحب. جی حیدری صاحب. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. جناب اسپیکر، بہت شکریہ آپ کا کہ اس اہم موضوع پر آپ نے پارلیمان کے ممبران کو اظہار خیال کی اجازت دی، اور انتہائی حساس موضوع ہے. اور آپ کے علم میں ہے کہ 74 میں جب یہ ترمیم آ رہی تھی تو اس وقت اس فتنے کو تقریباً 90 سال ہو گیا تھا.
اور اس وقت منتخب پارلیمان تھا اور ذوالفقار علی بھٹو اس ملک کے وزیر اعظم تھے. میں انہیں شہید کہتا ہوں، وہ شہید ختم نبوت ہے، اور میرے خیال میں سب سے بڑا جرم اس کا یہی تھا کہ بحیثیت وزیر اعظم اس نے قادیانیوں کے کفر پر دستخط کیے. اور اللہ تعالیٰ اگر اس بھٹو صاحب کا یہ عمل بھی قبول فرمائے تو میں سمجھتا ہوں کہ جنتی ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. جناب والا، آج جیسے کہا گیا کہ 50 سال ہو گئے اور یقیناً 74 میں آج 24 ہے، تو کافی مراحل ایسے آئے کہ اس آئینی ترمیم میں ترمیم کرنے کی باتیں چلی اور ناموس رسالت کے قانون میں باتیں چلی، لیکن کسی مرحلے پر بھی پاکستان کے مسلمانوں نے ایسی کسی تجویز کو قبول نہیں کیا. پچھلے ایام میں پچھلے ایام میں حلف نامے میں ترمیم کی بات آئی اور وہ بات یہاں سے منظور بھی ہوئی تھی. عام آدمی نہیں سمجھتا تھا کہ اس ترمیم سے کوئی ایسا نقصان بھی ہو سکتا ہے. حلف نامے میں یہ بات تھی کہ میں حلفیہ اقرار کرتا ہوں، حلفاً اقرار کرتا ہوں، اس کو کاٹ کے میں اقرار کرتا ہوں، باقی عبارت وہی تھی. اس پر سینٹ میں ہنگامہ ہوا اور ہم نے اس پر احتجاج بھی کیا. اس وقت میاں نواز شریف صاحب تھے، انہوں نے بات مان لی اور قومی اسمبلی سے، چونکہ ان کی اکثریت تھی، کہا کہ جی اس قانون، یہ جو قانون نیا بننے جا رہا ہے اس کو روکو اور پرانے حلف نامے کو بحال کرو. اسی طرح ماضی میں ایک بات آئی کہ ناموس رسالت کے قانون میں ترمیم کی جائے، تو ہم نے احتجاج کیا، کراچی سے پھر لاہور آئے اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ چونکہ ایسی بات کرنے والا گورنر تھا تو قانون حرکت میں نہیں آئی. ایک نوجوان جذباتی ہو کر اس گورنر کو قتل کر دی. تو ہم کہتے ہیں کہ جیسے بالکل پٹیل صاحب نے جو بھی جن حضرات نے بھی باتیں کی ہے، جناب ہمارے عامر رضا صاحب نے بھی، ہم سب کی بات ایک ہی ہے کہ ختم نبوت کا مسئلہ طے ہے. میں تو اس بات پہ حیران ہوں جناب اسپیکر، اس پارلیمنٹ کو مقننہ کہتے ہیں، قانون ساز ادارہ کہتے ہیں. تو جج صاحب مجھے یہ بتائیں، یا جج صاحبان ہمیں یہ بتائیں، قوم کو بتائیں، پارلیمنٹ کو بتائیں کہ انہیں آئین میں ترمیم کرنے کا اختیار کہاں سے ملا؟ آئین کی تشریح، آئین میں ترمیم وہ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جج صاحبان کی اس قسم کی رائے کو میں جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں اور میں کہتا ہوں کہ آج ہی قرارداد مذمت پاس ہونی چاہیے کہ آئندہ کسی کو ہمت اور جرأت نہ ہو. اور میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اسپیکر صاحب، میں ذمہ داری سے بتانا چاہتا ہوں، میں کسی کو کہوں گا نہیں کہ تم خدا نخواستہ کوئی تلوار اٹھاؤ، خدا نخواستہ کوئی بندوق اٹھاؤ، خدا نخواستہ ایسے شخص کا سر قلم کرو، مگر ہم نہیں کہیں گے ایسے مسلمان ہیں جو ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ کوئی ایسا اقدام کرے. تو اس اقدام کو روکنے کے لیے بہتر یہ ہے کہ اس راستے کو آپ روکیں اور جج صاحبان کو ایک پیغام دے دیں کہ آپ اس کے مجاز نہیں ہیں. میں تو حیران ہوں اس بات پہ، جج صاحب پتہ نہیں آنکھیں بند کر کے اس طرح کے فیصلے صادر کرتے ہیں. 4 دیواری میں جرم ہو تو اس کی نوعیت اور ہے، کھلے عام ہو تو اس کی نوعیت اور ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ 4 دیواری کے اندر جو جرم ہوتا ہے، چاہے قتل کی صورت میں، چاہے زنا کی صورت میں، چاہے کسی اور جرم کی صورت میں، اس کی سزا زیادہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ وہ چھپ کر کام کرتا ہے، لوگوں کے نظروں سے چھپ کے کام کرتا ہے، جرم کا ارتکاب کرتا ہے اور اس لیے سے کرتا ہے کہ میرا یہ جرم چھپ جائے. تو اس قادیانی نے تحریف قرآن کی ہے، اس قادیانی نے ناموس رسالت کی توہین کی ہے. تو ہر لحاظ سے میں سمجھتا ہوں
کہ جج صاحب کے اس رائے کو مسترد کرنا چاہیے، پارلیمنٹ کے توسط سے مسترد کرنا چاہیے. پارلیمنٹ مقننہ ہے، پارلیمنٹ وہ ادارہ ہے جس کے فیصلے کے سب ادارے جو ہے پابند ہوتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں جب بھی ایسی بات آ جاتی ہے تو جناب والا جج صاحبان کی رائے الگ ہوتی ہے، پارلیمنٹ کی الگ ہوتی ہے. تو پھر اس طرح یہ ملک کیسے چلے گا؟ اور یہ حساس مسئلہ ہے، ہم نے تجربہ کیا ہے جناب اسپیکر، بہت حساس مسئلہ ہے. مکاتب فکر یہاں مختلف مکاتب فکر ہے، لیکن جب ختم نبوت کی بات آتی ہے تو آپ یقین جانیے کہ گیا گزرا مسلمان، کمزور مسلمان، بے نمازی مسلمان، وہ بھی جان دینے کے لیے سڑک پہ نکل آتا ہے. ایک دفعہ میری تشکیل ہوئی لاہور میں ایسے احتجاج کا، تو میں سوچ رہا تھا کہ یا اللہ لاہور میں لوگ آئیں گے نہیں آئیں گے، کیا ہوگا. یقین جانیے میں جب نکلا تو لاکھوں لوگ گلی کوچوں سے سیلاب کی طرح سب آ رہے تھے جلسہ گاہ. تو میں نے یقین کر لیا کہ مسلمانوں کا جذبہ ابھی بھی زندہ ہے، اور اس مسئلے پر سارے جہاں کے مسلمان متفق ہیں. تو ختم نبوت کا ایک ایسا مسئلہ ہے جو ہمارے پارلیمنٹ نے طے کیا ہے، اور یہ پارلیمنٹ ایک عوامی ادارہ ہے، اس نے طے کیا ہے. اور اس کے بعد 40 سال بعد، اس وقت 40 سال بعد جب حلف نامہ میں ترمیم کی جا رہی تھی، اور پھر اس حلف نامے کو ترمیم مسترد ہوئی، اور پھر اسی حلف نامے کو دوبارہ اسی طرح بحال کیا گیا. تو میں نے اس موقع پر بھی کہا کہ یہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا معجزہ ہے کہ 40 سال بعد، اس وقت حالات کچھ اور تھے. اس وقت ہماری جہاد جو ہے وہ امریکہ کو قبول تھا. اسلام قومی اسمبلی کا اجلاس جاری ہے. عبدالغفور حیدر اس وقت بات کر رہے ہیں.